नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गुलाम नबी कुमार सईद इरफान नबी के साथ GNK उर्दू और उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलमकार से मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम आपको उर्दू ज़बान व अदब की मशहूर मारूफ शख्सियात से रूबरू कराते आए हैं। जी हाँ, आज भी हम एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू हुए हैं। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के मशहूर मारूफ अफसाना निगार, अफसानचा निगार, ड्रामा निगार, नावल निगार, तर्जुमाकार, एक बेहतरीन मुअल्लिज डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब। नज़ीर मुश्ताक साहब गुज़िश्ता 5 दहाइयों से लिख रहे हैं। मतलब आपने 50 बरस कबल लिखना शुरू किया, अदब के मैदान में कदम रखा। आज भी आप इस सफ़र को मुसलसल जारी व सारी रखे हुए हैं। नज़ीर मुश्ताक साहब पेशे से मुअल्लिज हैं, एक बेहतरीन मुअल्लिज। आप SMHS हॉस्पिटल से सबूकदोश हुए हैं, वजीफ़ा याब हुए हैं। आज भी आप मुसलसल अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। इसके बाद भी आप अदबी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। अदबी प्रोग्रामिंग, अदबी तख्लीक़ात को मंजर आम लाने में मुनहमिक रहते हैं। आज हम इनकी ज़िंदगी, शख्सियत और कारनामों पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। आइए अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर मुश्ताक साहब, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे कि आपने अपनी तालीम का सफ़र कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से आपने तालीम पाई और किस माहौल में पाई? गुलाम नबी कुमार साहब, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उर्दू वर्ल्ड का, जिन्होंने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि आप मुझे लोगों से मुतारिफ़ कराएं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपके सवाल का जवाब यूँ है कि मेरी इब्तिदाई तालीम मरकज़ी दरसगाह इस्लामी नवाब बाज़ार में हुई और उन दिनों वो मदरसे बहुत अहमियत के हामिल थे जी। वहाँ उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, हिंदी हर ज़बान में तालीम दी जाती थी और असातिज़ा भी बहुत आला सलाहियतों के मालिक थे। तो हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा। 8वीं जमात तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल बटमालू, 9th और 10वीं, और उसके बाद SP कॉलेज में, और उसके बाद सीधा मेडिकल कॉलेज में जी। तो यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, मुझे याद आ रहा है कि लिखने का सिलसिला मैंने वहीं उसी स्कूल में 8वीं जमात में किया जी। 8वीं जमात में हम पढ़ रहे थे, तो एक दिन एक उस्ताद आए जो आज भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं। मैं उनका नाम किसी वजह से नहीं लूँगा, अलबत्ता मेरे दिल में उनके लिए काफ़ी इज़्ज़त और एहतराम है। तो उन्होंने कहा कि भाई रामपुर UP से एक रिसाला निकलता है, रिसाला नूर, बच्चों के लिए। उनके मुदीर हाल ही में फोत हो चुके हैं। तो आप उसके लिए एक मजमून लिखिए। मजमून का उन्वान है अजान। अजान है। तो मैं घर गया, रात भर सोचता रहा अजान। अच्छा, उन दिनों हम ऐसे तरबियत याफ्ता थे कि दिन में बराबर 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। तो मैंने कहा अजान पर क्या लिखा। रात भर सोचते सोचते मैंने, सुबह एतवार था, मैंने मजमून लिखा, जिन्हें दिन में 5 बार पुकारा जाता है। वाह वाह वाह। तो उसमें मैंने दिखाया कि सहर के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त क्या होता है, कैसे लोग। तो ये मजमून मैंने भेज, और मेरी खुशकिस्मती कि ये मजमून अव्वल आया माशाल्लाह। और मुझे इनाम के तौर पर 2 साल के लिए रिसाला नूर मुफ्त का आता था। और उसके बाद मेरे कई मज़ामीन उसमें शायद, लेकिन वो उसमें उसकी नोक पलक संवारते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कुछ मैंने लिखा वो हर्फ आखिर था, लेकिन नोक पलक वो संवारते थे। तो इस तरह वहाँ से ही मेरे लिखने का ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब मैं घर आता था तो मेरे वालिद साहब पुलिस में काम करते थे, लेकिन
थे वो अदबी शख्सियत, वो मुझे 8वीं जमात में उन्होंने मेरे हाथ में शिकवा जवाब शिकवा थमा दिया, मुसद्दस हाली, शाहनामा फिरदौसी, उन दिनों वो मेरे लिए कुछ ग्रीक सा था, मैं समझ भी नहीं पाता, लेकिन उन्हें भी इल्म अदब से ज़बरदस्त शौक़ था। और उन्होंने मुझे वो छोटी छोटी इखलाकी कहानियाँ नाम से कुछ किताबें आती थी वो पढ़ने को देते थे, तो उसी दौरान मुझे इस उर्दू के साथ ये शौक़ हो रहा। दूसरी बात ये कि हमारे स्कूल में 8वीं जमात तक बाज़ाब्ता उर्दू पढ़ाते थे, जिस तरह अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, इसी तरह उर्दू ज़बान पढ़ाते थे। और उसमें अच्छे अफसर मसलन मीर तकी मीर भी था, ख्वाजा अहमद अब्बास भी था, मतलब जो बड़े बड़े अफसाने वगैरह, शोरा वोरा, सब कुछ भी रहे होंगे, मंटू भी रहे होंगे, जो मतलब अफसान बेदी मंटू ये सब। तो इसलिए बचपन से ही मुझे 8वीं जमात तक मैंने अच्छी खासी उर्दू सीख ली थी। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आज भी हमारे वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें। वो तरबियत सिर्फ ज़बानी तौर पर न करें, बल्कि अपने घर में अखबारात को जारी करें, रसाइल जराइद के ख़रीदार बने, बच्चों की ज़हनी तरबियत करें, अखलाकी नशोनुमा जिनसे बच्चों की हो। वज़ीर मुश्ताक साहब भी आज जिस मकाम पर फाइज़ हैं, वो इनके वालिदैन का भी उसमें बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने बच्चों को की अच्छी तरबियत इस तरह भी की, न सिर्फ ज़बानी एतबार से उनकी तरबियत की, बल्कि उन्हें वो मवाद दस्तयाब किया जिनसे उनकी अखलाकी, ज़हनी, नफ्सियाती और जिनसी नशोनुमा हो सके। आज आप इस मकाम पर फाइज़ हैं, ये बड़ी खुश आइन बात है। वज़ीर मुश्ताक साहब, आपकी तालीम के बारे में जाना, कि आपने कहाँ से तालीम पाई और अब आपकी मसरूफियात क्या हैं इस वक्त? तालीम मैंने कहा आपसे, इब्तिदाई तालीम मरकज़ी दरसगाह इस्लामी नावाज़र से, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद SP कॉलेज। SP कॉलेज में ही मैंने फ़ैसला किया कि जब मैं SP कॉलेज में पढ़ता था तो मैं डगर से कुछ हट गया। फिल्में देखना, ये करना, वो करना। तो लेकिन एक दिन मैंने फ़ैसला किया, नहीं अब ये 10+2 है तो कुछ करना है। और उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि नहीं कुछ करना। लेकिन मेरे जहन में ये था, जब उन दिनों जब हम छोटे थे तो 9वीं जमात में ये फैसला करना होता था कि आइंदा क्या बनना जी। जब मैंने 8th पास किया, 8th में मेरी जम्मू कश्मीर में फर्स्ट पोजीशन थी इस्लामी स्कूलों में, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हाँ बेटा अब आगे क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं राइटर बनना चाहता हूँ। वो हंसे और कहा हाँ राइटर तो बनोगे लेकिन खाओगे क्या और करोगे क्या जी। तो फिर उन्होंने मशवरा दिया, देखो बेटा तुम्हारी अंग्रेज़ी बहुत मजबूत है, अंग्रेज़ी में तुम्हारे इतने अच्छे खासे नंबरात हैं तो 90% है, आप डॉक्टर बनो और डॉक्टरी पेशा बहुत अच्छा है, राइटर खुद ब खुद बनोगे जी। वाकई मैंने कहा मेरे वालिद साहब पुलिस में है, तजुर्बा याफ्ता, ये क्यों गलत कहेंगे, इसलिए वालिद साहब की बात माननी चाहिए। और मैंने माननी चाहिए। नतीजा सामने है कि आज मैं फिर डॉक्टर भी बना और साथ साथ राइटर भी, दोनों के साथ बराबर इंसाफ है। लेकिन मेरे फेसबुक पर भी है फर्स्ट डॉक्टर देन ए राइटर, यानी मैंने कभी भी अपनी डॉक्टरी पर इसको तरजीह नहीं दी। फोकियत पहले मैं पेशेंट देखता हूँ, जब वो उस से फरागत मिलती है तब कहीं जाके जब आप अपने काम में मसरूफ रहते हैं तब वो काम तब तकलीफ करना शुरू करते हैं। फ्री रहते हैं तो फिर आप तकलीफी काम। और उसके बाद मैंने फर्स्ट EDC में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। लेकिन उन दिनों हमारी खुशकिस्मती ये थी कि कॉलेज कभी बंद नहीं होता था, हालात बहुत नॉर्मल थे। तो मेरे ख्याल में पूरे 250 दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, ये पढ़ा होगा। और जो कुछ कॉलेज में पढ़ाते थे वही मैं घर में रिपीट करता था, फिर से लिखता था, कोई ट्यूशन नहीं, नथिंग। और मुझे 12th में 70% मार्क्स मिले, जबकि ये मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई करने के लिए 60% थे। और जब मैंने इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू भी बहुत शानदार रहा।
تو انہوں نے کچھ جنرل نالج سے، میں قدرتی میں لکھتا تھا اس لیے مجھے جنرل نالج بھی کافی تھی، تو میں پاس ہو گیا انٹرویو میں اور میڈیکل کالج میں مجھے ایڈمیشن میں تھرڈ پوزیشن میں داخلہ ملا، اور پھر ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوئے. مطلب جب آپ میڈیکل کالج میں، جس طرح ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، اسی طرح میڈیکل کالج ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ اندر جانے کے بعد ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں. جی ظاہر ہے کہ فرسٹ ڈگری سے آپ مردے دیکھتے ہیں، مردوں کے بعد آپ زندوں کو دیکھتے ہیں، زندوں کے بعد آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں ایک نئی دنیا میں. اور اس نئی دنیا میں بہت کچھ سیکھنے کے بعد آج تک وہ ہمارے ساتھ ہے. یقیناً. ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، آپ نذیر مشتاق صاحب کے نام سے ہی لکھتے ہیں، مطلب نذیر مشتاق آپ کا قلمی نام ہے. جی. تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا اصلی نام ہے نذیر احمد لون. جی. اور باپ کا نام ہے غلام حسن لون. ہم لون فیملی سے ہیں. جی. اور نذیر مشتاق یہ ہے کہ میرے دادا جان ایک بین الاقوامی شخصیت تھے. وہ ایک انٹرنیشنل ہنٹر تھے اور انگریزوں کے برطانیہ میں سکونت پذیر ہوئے تھے اور پھر واپس آئے. تو برطانیہ کے بہت سارے سیاستدان ان کے یہ تھے، دوست تھے. تو خیر وہ ایک الگ داستان ہے. میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے میرا نام نذیر احمد رکھا، لیکن میری دادی جو تھی وہ مجھے مشتاق بول رہا تھا. یہ مشتاق ہوں، یہ بڑا مشتاق ہی. تو میں نے پھر سوچا کہ چلو دونوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں، احمد بیچ میں حذف کر کے نذیر مشتاق رکھ دیا، تو اسی نام سے. اور میرا ایک دوست تھا زاہد منظور، جب میں لکھتا تھا نذیر احمد مشتاق، جی، تو زاہد صاحب نے اس احمد کو کاٹ کر نذیر مشتاق کر دیا. میرے بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھے بہت سہارا دیا جس وقت مجھے ضرورت تھی، اور انہوں نے مجھے ٹی وی دنیا سے متعارف کرایا. تو انہوں نے یہ نذیر مشتاق، پھر نذیر مشتاق میڈیکل کالج میں بھی سبھی نذیر مشتاق کے نام سے جاننے لگے، اور ادبی دنیا میں بھی اسی نام سے پہچانا جانے لگا. دونوں جگہوں پر آپ نذیر مشتاق کے نام سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. آپ نے اس بات کا خلاصہ تو کر ہی دیا کہ آپ ادب کی جانب آپ کے رجحان کا سبب کیا ہے. مطلب آپ نے کہا کہ 8ویں سے آپ بالکل کتابیں پڑھنے اچھا لگتا ہے، اردو میں لکھنا بہت اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے اس وقت ہماری سرکاری زبان اردو تھی، بالکل آج بھی ہماری سرکاری زبان اردو ہے، اس وقت بھی تھی. اور لیکن اس وقت خاص بات یہ تھی کہ تمام مضامین جو اردو میں ہوتے تھے، اور میں پڑھتے تھے اردو. یہاں تک کہ ریاضی کا سبجیکٹ بھی ہمیں اردو میں پڑھنے کو مل جاتا تھا، سائنس، تاریخ، سویکس وغیرہ تمام مضامین. تو بچوں کی دلچسپی بھی فطری میلان ہے اردو کی جانب. اور ایک سیکنڈ، اور جس سکول میں نے ابتدائی 8ویں جماعت پڑھے، وہاں کی ساری مطلب چونکہ مذہبی دینیات وغیرہ یہ سب اردو میں تھا، اس لیے اردو کے ساتھ میری دلچسپی کا ہونا یقینی تھا. ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، آپ نے افسانے لکھے، افسانچہ تحریر کی. آپ نہ صرف قومی، ریاستی بلکہ بین الاقوامی رسائل جرائد میں بھی شائع ہوتے رہے. اس کے علاوہ آپ کے افسانچوں کی خاص بات ہے ان میں فنی پختگی نظر آتی ہے. اور لیکن یہ بتائیں کہ افسانچہ لکھنے کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ دیکھیے، جب ہم جوانی عہد شباب میں تھے تو ہمارے یہاں بک اسٹالوں پر شمع، روبی، کھلونا، 20ویں صدی، خاتون معاشرے، یہ سب رسالے ملتے تھے، کثرت سے ملتے تھے. شمع ایک مشہور معروف رسالہ تھا، کشمیر میں سب لوگ پڑھتے تھے، خاص کر شمع ادبی مام میں پر کرتے تھے. شاید لاٹری نکل آئے تو پوری دنیا میں اور ان کے اس شمع میں جو اردو زبان میں افسانے چھپتے تھے، واجدہ تبسم کے، دیا سمدردی کے، کسی جو بھی نام آپ لیں گے سب کے سب چھپتے تھے. نور شاہ صاحب کے تھے، حامدی کشمیر، ہمارے یہاں حامدی کشمیر، ان سب کے افسانے چھپتے تھے. تو اس شمع کا ایک اسٹینڈرڈ تھا. اس میگزین میں ایک کہانی ہوتی تھی، ایک مختصر کہانی اسی صفحے پر مکمل. وہ موضوع دیتے تھے؟ نہ مختصر کہانی ایک ہی صفحے پر مکمل. وہ ایک کہانی ہوتی تھی صرف ایک ہی صفحے پر سمیٹنا تھا. تو یہ مجھے اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں آج بھی
اس لیے میں نے افسانچہ کو اپنا لکھنے کا مقصد بنایا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات مختصر کہوں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اگر وقت ہے بھی تو حوصلہ نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. کوئی آپ کا افسانہ 10-20 پیج پر کہاں پڑے گا؟ اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے لگتا ہے پرانے زمانے میں نہ ٹی وی تھا, نہ موبائل تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ اتنی چینلز تھی. جی بہت سارے آج گاڑیاں بھی کم تھی. بالکل آمد و رفت کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. یہی میں کہتا ہوں کہ رسالے پڑھنے کے سوا مفرس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس شمع میں جو وہ کہانی چھوٹی چھوٹی, پھر میں نے ٹرائی کی, میں نے ایک کہانی بھیجی ان کو ضرورت میں وہی مختصر سی کہانی 6 بار ریجیکٹ ہو گئی, انہوں نے نہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یونس دہلی وادرزل جو بھی ان کو وہاں مدیر تھے, وہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی لکھتے تھے سرخ سیاہی سے کہ اس میں کیا خامی ہے. یہ میرے ذہن میں رہا, تو تب سے میں پھر وہ کہانی روبی میں شائع ہوئی. روبی اس کا پرلل ایک میگزین نکلتا تھا, تو تب سے, اور روبی میں بھی افسانچے ان دنوں شائع ہوتے تھے. تو اس لیے پھر بہت دیر تک, چونکہ ڈاکٹری مصروفیات, میں ملک سے باہر بھی رہا, میرا ادبی سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن بالآخر میں اسی مقام پر پہنچا اور افسانچے لکھنے لگا. اور اس وقت تک میں نے تقریباً 200-250 افسانچے لکھے ہیں, اور 2 کتابیں تیار ہیں. انشاءاللہ اس سال وہ منظر عام پر آنی چاہیے. یقیناً لوگوں کو آپ کی تخلیقات سے, آپ کے افسانچوں سے, آپ کے افسانوں سے استفادہ کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح افسانچہ لکھا جاتا ہے, کس طرح موضوع کو سمیٹا جاتا ہے, کس طرح انسان اپنی بات مختصر میں وہ دلائل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے, واضح انداز میں, وہ بھی کم لفظوں میں. ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے افسانچے میں سائنس کو سمویا ہے, جو بہت کم لوگوں کا حاصل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بین الاقوامی یا قومی سطح پر بات کریں کہ جن لوگوں نے افسانچہ نگاری میں امتیاز حاصل کیا ہے, جموں کشمیر میں اگرچہ نوشا صاحب یہاں افسانے کے استاد تصور کیے جاتے ہیں, انہوں نے بھی کم افسانچے تحریر کیے, لیکن جس انداز میں, جس رفتار سے نذیر مشتاق صاحب لکھ رہے ہیں, وہ واقعی قابل داد ہے, قابل ستائش ہے. ہم منٹو نے بھی افسانچے لکھے ہیں, اس کے علاوہ جوگندر پال نے افسانچے لکھے ہیں, بشیر مالی کوٹلوی پنجاب سے لکھ رہے ہیں, اور وہاں سالی جمیل برار لکھ رہے ہیں, بہت اچھے افسانچہ نگار ہیں. یہاں دوسری طرف دیکھیں جھارکھنڈ میں ایم حق افسانچے کے استاد بھی مانے جاتے ہیں, انہوں نے بھی افسانچہ نگاری میں کمال کی مہارت حاصل کی ہے. اور مختلف جگہوں پر آج کل افسانچے نئے لوگ بھی ہیں, لیکن نذیر مشتاق صاحب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ افسانہ ان کے افسانچوں میں فنی پختگی ہوتی ہے. میں نے افسانے کو چھوڑ کر افسانچے پہ بات کی, وہ اس لیے کہ افسانے تو تمام لوگ پہلے سے لکھتے رہے ہیں, لیکن افسانچے کو بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں, کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ آج ماننے پر مجبور ہیں کہ افسانچہ کم لفظوں میں لکھا جا سکتا اور اس بہترین موضوع کو افسانچے میں سمویا جا سکتا ہے. وہ نذیر مشتاق صاحب نے ثابت کر دیا ہے. میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. نذیر مشتاق صاحب ایسے افسانہ نگار ہیں, افسانچہ نگار ہیں, جنہوں نے, جیسے میں بیان کر چکا ہوں, کہ سائنس کو اپنی تخلیقات میں خاص طور پر جگہ دیتے ہیں. یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تخلیقات میں, ان کی تخلیقات کو سائنس کی روح قرار دیا جا سکتا ہے. تو دراصل آپ نے سروس کے دوران مختلف نو مریضوں کو دیکھا ہوگا, مختلف نو مریض مطلب ان کے دکھ درد کو محسوس کیا ہوگا, اچھے برے, تمیز, اخلاق, نفسیات, تمام چیزوں کو دیکھا, پرکھا. کیا میں صحیح ہوں اس بارے میں؟ بالکل 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 بالکل. اس کا جواب میں یوں دوں کہ ایک میرے محترم اور پیارے دوست نے ایک دن مجھے فون کیا, ارے بھائی وہ کتاب پڑھنا, وہ بہت ضروری کتاب ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں دن میں 20 کتابیں پڑھتا ہوں. کہا کیسے دن میں 20؟ میں نے کہا 20 مریض دیکھتا ہوں تو 20 کتابیں. ہر مریض کی ایک کہانی الگ ہوتی ہے, ہر مریض ایک الگ شخصیت ہوتی ہے, ہر مریض کا درد الگ ہوتا ہے. میں نے زندگی میں جب سے میں نے
ہمارے MBBS کے بعد انٹرنشپ ہوتی ہے, جی. اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتا ہاؤس جاب, جی. ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی میں نے پریکٹس شروع کی. میں دوسرے شعبوں میں بھی کام کرتا رہا, لیکن میں نے جنرل پریکٹس کبھی چھوڑی نہیں. وہ آج بھی کر رہے یہ ہیں. میرا اڑنا بچھونا رہا ہے ہمیشہ. تو یعنی آپ سمجھے 1975 سے آج تک کوئی بھی دن اتوار کو لے کر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب میں نے مریض نہ دیکھے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے میں نے کتنے مریض دیکھے, اور ہر مریض کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے, اور ہر مریض میرے افسانے کا موضوع بن سکتا ہے, پلاٹ بن سکتا ہے. لیکن اگر میں مریض جو مریض میرے سامنے اپنا اندرون ظاہر کرتے ہیں وہ لکھنے بیٹھوں تو عام لوگ شاید اسے قبول نہ کریں, کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے جو میں باہر سے لگتا ہوں وہ نہیں ہوں. اگر اندر کی بات میں کہنے لگوں تو وہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کی مریضوں کی کہانیوں کو جو انہوں نے میرے سامنے دہرائی ان کو افسانوں کا روپ دیا ہے, اور وہ میرے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو آئندہ برسوں میں وہ عوام کے سامنے منظر عام پر آ جائیں گے لوگوں کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب, سائنس اور ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی تک جو کتابیں پڑھنے کو مل گئی ہیں مجھے بھی, یا میری نظروں سے گزری ہیں, یا جن موضوعات پر لکھا جا چکا ہے, ادب اور سماجات, ادب اور اخلاق, ادب اور تہذیب, ادب اور کلچر, ادب اور نفسیات, اسی طرح بے شمار موضوعات ہیں, ادب اور ثقافت, جنہیں ادب کے ساتھ دیکھا گیا ہے, پرکھا گیا ہے, تمیز دیکھی گئی ہے. لیکن ادب اور سائنس, یہاں تک کہ سائنسی رسائل بہت چھپتے ہیں جن میں سائنسی مضامین چھپتے ہیں, تخلیقات کم. لیکن آپ نے سائنس تحریکات میں اپنی تحریکات میں سائنس کو سمویا ہے. تو یہ واقعی ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے. میں نے کم دیکھا ہے ایسی تخلیقات مجھے کم پڑھنے کو ملی ہیں نہ کہ برابر. تو اس موضوع پر اپنی روشنی ڈالے کچھ. ہاں, میں کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا. حالات کچھ ایسے ہوئے میرے ساتھ کہ مجھے جلا وطن ہونا پڑا, مجھے کشمیر چھوڑ کر جانا پڑا. اور میں جب کشمیر چھوڑا تو میں 10 سال بعد واپس آیا, لیکن اس وقت بھی میں نے ہمت نہیں ہاری, پھر بھی ایک اور ڈگری حاصل کی اور میں نے تقریباً لکھنا چھوڑ دیا تھا. ایک دن میں بیٹھا تھا کہ اچانک فون آیا, جاوید آذر صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی ہم نے ایک اخبار کشمیر عظمیٰ شروع کیا ہے, آپ اس کے لیے کچھ سائنسی مضامین لکھیے صحت کے بارے میں. جی جی. تو میں نے کہا مجھے کیوں چنا اس بار میں, مجھے پتا ہے کہ آپ اردو نثر اچھا لکھتے ہیں. تو میں نے لکھنا شروع کیا اور وہ لکھتے لکھتے 10-12 سال تک کالم چلتا رہا. اور پھر ان کو ایک ضخیم کتاب کی صورت میں صحت کامل جلد اول شائع ہو چکی ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی شائع ہوگی. چاہیں گے ہاں, اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں بالکل کہ یہ ضخیم کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر, یہ ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کی ایک معتبر تصنیف ہے. اس کتاب کا نام صحت کامل ہے, مطلب صحت سے متعلق, طب سے متعلق اس میں مضامین کو مل جائیں گے. اور یہ کتاب ایک ضخیم کتاب ہے اور 650 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں مختلف مشاہیر ادب کی آرا بھی ہے. ہاں, بہت سارے مضامین ہیں اس میں. اور یہ ایک خوبصورت تصنیف ہے جسے ہم سب کو, یہاں تک کہ طب کے شعبے سے جو حضرات وابستہ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اسے ان کی بھی نشو نما ہوگی, ذہنی نشو نما ہوگی کہ کس طرح کے مریض آپ کو اپنے شعبے میں مل جائیں گے, ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. میں عرض کروں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے, یہ کتاب کیوں لکھی گئی. جب میں ایران میں بحیثیت میڈیکل افسر کام کرتا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ ہر چیز فارسی میں ہے. ہر میڈیسن کی کتاب, انجینئرنگ کی کتاب, کمپیوٹر کی کتاب, جو بھی ہے ان کی اپنی زبان میں ہے. اس لیے ان کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جاتا. میں نے کہا کہ ہمارے کشمیری زبان میں کچھ ہے ہی نہیں. جی. میں نے کہا میں یہاں سے جا کر کم از کم اپنے میڈیسن کو کشمیری میں ترجمہ کروں گا. میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا
کشمیری میں تو آپ ترجمہ کریں گے لیکن پڑھے گا کون, مشکل یہ ہے کہ پڑھے گا کون. جی چلیے اردو میں کریں. پھر جاوید صاحب نے کہا کہ چلو اردو آپ ہمارے لیے کالم لکھتے رہیے, پھر میں ان کے لیے دونوں کشمیر میں ہفتہ وار ہوا کرتا تھا. اور جاوید اس میں اس کتاب کو بنانے میں اور ان مضامین کو بالکل اعلیٰ معیاری بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ وہ بہت محنت کرتے. رات کے 12 بجے فون کرتے تھے, اے بھائی یہ آٹو امیون ڈیزیز لکھا ہے, اس کا ان کی خاصیت اس کا ڈھونڈیے مد مقابل. تو میں بھی بہت محنت کرتا تھا. میں میڈیکل کالج میں انیٹمی, فزیالوجی اور پیتھالوجی سب کتابوں کو پڑھ کر نچوڑ کر پھر یہ مضمون لکھتا تھا. تو اس وجہ سے اس میں چونکہ فارسی میری اچھی خاصی رہی, 10 سال میں ایران میں رہ چکا ہوں. فارسی میں نے پڑھی بھی اور عمر خیام تک سمجھ سکتا ہوں, اتنی فارسی تو سیکھی ہے شادی تک. تو اس سے اس پر بہت فرق پڑا. یہ طب اور سائنس کا ایک سنگم بن گیا. تو جنہوں نے بھی پڑھا یہ پڑھنے والوں نے, بہت سارے لوگوں نے اس کی فائل بنا کے رکھ دی تھی. اس سے میری پریکٹس بھی آسان ہو گئی. لوگ آتے تھے وہ اخباری کالم لے کر, جناب یہ ہے کالم, ہم اسی بیماری میں مبتلا, آپ علاج لکھیے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک لینڈ مارک رہ گیا, اور خاص کر اردو میں. تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کشمیر یونیورسٹی نے اسے دیکھا اور پرکھا, اور مجھے اس جب ان کی 50ویں سالگرہ تھی تو اس موقع پر مجھے ایک جو میرے پاس موجود اصطلاحات وضع کی ہیں, کچھ الفاظ مجھے ان کا نام یاد نہیں, جنہوں نے جس طالب علم نے وہ الفاظ جمع کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی 40 سے 50 الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے اس میں فارسی کا سمو کر آپ کو اردو زبان کو دی ہے. مجھے خود بھی پتا نہیں ہے, نئے الفاظ جیسے مثلا ایک لفظ میں کہوں گا, ایڈس آٹو امیون ڈیزیز ہے. اب آٹو امیون کا کہیں مل نہیں رہا تھا. میں نے جب اس کا فارسی آٹو خود امیون مصون, خود مصون بیماری, تو اچھا خاصا ایڈ سے خود مصون بیماری ہے. اچھا لفظ, بہت عمدہ. اسی طرح بہت سارے ہے. جیسے پھر میں نے کشمیری زبان میں بھی بہت سارے الفاظ دے دیے. خیر وہ الگ بات ہے. صاحب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے, آپ نے کہا آپ ایران سے ہیں, یہاں سرکاری زبان ہماری اردو ہے, آپ اردو بخوبی جانتے ہیں, بچپن سے لکھتے رہے ہیں. تو MBBS ڈاکٹر ہیں, معالج ہیں, بہترین معالج ہیں, تو انگریزی جانتے ہیں ماشاءاللہ. ایران سے فارغ التحصیل ہیں, وہاں فارسی زبان دان ہیں آپ, تو کشمیری زبان بھی جانتے ہیں, یقین ہماری مادری زبان ہے. تو مجموعی طور پر آپ کتنی زبان جانتے ہیں, کتنی زبانیں جانتے ہیں, اور کتنی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں؟ میں انگریزی زبان کا شوقین ہوں, مگر انگریزی سے پڑھتا ہوں اور اردو لکھتا ہوں, کشمیری بولتا ہوں. مجھے کشمیری بولنے میں, مطلب اگر یہ انٹرویو کشمیری زبان میں ہوتا میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا. میں نے جب بھی کہیں کچھ بولنے کی صحیح کی کچھ انٹرویو, تو میں پہلا تھا اگر کوشر کوئی ٹھیک بات کرو تو جانو. بہرحال یہاں اردو کا مسئلہ ہے تو اردو بولنا ہی پڑے گا. اس لیے میں کشمیری بہت اچھی طرح لکھ سکتا ہوں. میں نے ٹی وی کے لیے کتنے سیریل لکھے یاد نہیں, بہت سارے سیریل لکھے, میرے خیال میں 50 سے اوپر. اور ٹی وی کے لیے جو میں نے افسانے لکھے تھے 50 کے قریب, ان سب کو میں نے ٹیلی ویژن کا روپ دیا, کیونکہ ٹیلی ویژن میں نے پارٹ ٹائم جاب کیا تھا اور میں اس میں ایڈیٹنگ میں کام کرتا تھا, اس لیے مجھے اس میں مہارت تھی. یعنی میرے لیے بہت آسان ہے کسی اسکرپٹ کو ٹیلی ویژن میں ڈالنا. اگر مجھے ابھی جناب ہمارے وادی کے مشہور معروف نور شاہ صاحب یا جناب ویشی سعید صاحب اپنی کہانی دے دیں, میں اسے ایک دن میں ٹی وی کے لیے کنورٹ کر سکتا, تیار کر سکتا. یہ اس میں مجھے مہارت ہے. تو اس لیے میں نے ٹی وی کے لیے بہت کچھ لکھا, اور ان لوگوں کو بھی مزہ آتا تھا, کیونکہ میرے اسکرین پلے میں ان کو بہت کم محنت کی ضرورت پڑتی تھی. جو بھی میں نے لکھا انہوں نے, مطلب حالات ویسے نہیں تھے, لیکن سب پروڈیوسر ڈائریکٹر نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی, اچھے پروگرام بنائے, اور میں بھی بزی رہا. تو اس طرح ٹی وی کے لیے میں نے بہت کچھ لکھا, 50 سے زیادہ کہانیاں لکھی, سیریل لکھے, اور کہانیاں, یہ ڈرامے لکھے. ڈراموں میں
شبیر مجاہد نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے میرے کچھ ڈرامے خود پروڈیوس کیے. وہ بہت اچھے پروڈیوسر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں, اس لیے انہوں نے, اور بہت سمجھدار ہیں, قابل ہیں, تعلیم یافتہ. انہوں نے کچھ میرے ڈرامے, میں زندگی بھر یاد رہوں گا, میرے کچھ ڈرامے انہوں نے اعلیٰ پیمانے کے, مطلب میرے خیال میں نیشنل لیول کے بنائے. تو اس طرح میں نے ٹی وی کے لیے بہت, لیکن ٹی وی کے لیے میں پہلے بھی لکھتا تھا, مطلب بریک سے پہلے, یعنی ایران جانے سے پہلے بھی لکھتا تھا. میں نے جب پہلی فلم ٹی وی کے لیے لکھی, ان دنوں یہ فیسلٹیز نہیں تھی. ان دنوں آپ کو اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا تھا. میں جب پہلی بار ٹی وی کے اندر گیا تو زاہد منظور صاحب میرے دوست, انہوں نے چند پروڈیوسروں کو کہا کہ یہ میرے دوست ہیں, ذرا ان کی سنیے. بس میں اندر داخل ہوا, وہاں سراج قریشی, بشیر بڈگامی اور فاروق ناز کی بیٹھے تھے. وہ اپنی مستی میں تھے, مطلب میری طرف, میں نوجوان تھا, میری طرف کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے, سراج قریشی نے کہا چلیے پڑھیے. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو بیچ میں رک, انہوں نے کہا ایک سیکنڈ پھر سے پڑھو. میں نے پھر سے پڑھا, کہتا ڈن, دوسرے کل آ جاؤ. کل میں گیا تو بولا دیکھو بھائی آپ کی جو کہانی ہے یہ بہت اچھی ہے, لیکن ٹی وی کا روپ الگ ہوتا ہے. میں نے کہا بتائیے کیا کرنا, میں کر لوں گا. جوانی تھی, دن رات میں فرق ہی نہیں محسوس ہوتا تھا. تو جناب میں نے, انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ہے ڈائلاگ, پھر نریشن, راوی, پھر کٹ ٹو ڈائریکشن, ایسے ایسے ایسے. تو کب لائیں گے آپ؟ میں نے کہا کل کیسے. میں گیا, رات کو یہ بھی نہیں تھی, بجلی بھی نہیں تھی. میں نے شمع جلائی, شمع کے نیچے لکھ, صبح تک. صبح اٹھا, نماز پڑھی اور کالج گیا. بریک میں ٹی وی پہنچا. انہوں نے جب دیکھا تھا نہیں, تو انہوں نے مجھے وہ 11 بار لکھوایا. اتنے مطلب ڈیڈیکیٹڈ تھے. 11 بار لکھا. تو اس کے بعد وہ سٹوری سپر ہٹ ہو گئی اور ہر کسی نے پسند کی, آج تک بھی وہ مشہور ہے. جی ناظرین, آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق, نذیر مشتاق صاحب کے ساتھ, تو جو ایک بہترین ناول نگار ہیں, ڈرامہ نگار ہیں, افسانہ و افسانچہ نگار ہیں. ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب, آپ اپنی کتابوں کی تفصیل بتائیں. آپ کی کتنی کتابیں کن اصناف میں ابھی تک شائع ہوئی ہیں؟ میری ایک ناول پیغام 1973 میں شائع ہوا تھا. دوسرا شائع ہونے والا تھا, اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں تو نہیں ہوا. پھر صحت کامل ابھی 2-3 سال پہلے شائع ہوئی. اور 2 افسانچوں کی کتابیں تیار ہیں, انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں منظر عام پر آئیں گے. ماشاءاللہ, آپ کی 2 ناول بھی شائع ہوئی. جی. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے معاصرین کے نام بتائیں جن کے ساتھ آپ چھپتے رہے رسائل جرائد میں, جن کے ساتھ آپ افسانہ سناتے رہے. ہمیں دیکھیے, کشمیر میں جو بھی اس وقت میرے معاصر, ہمیں افسانہ نگار بنایا آفتاب نے. خواجہ ثناء اللہ بٹ. آفتاب نہ نکالتے تو ہم میں سے کوئی قلمکار ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا, ادبی ایڈیشن بنایا, تو ہم سب نوجوانوں کو, ان کے ساتھ عمر مجید ہوا کرتے تھے. عمر مجید نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی ہے. عمر مجید کے ساتھ شمس الدین شمیم تھے, پھر بشیر گاش تھے, پھر میم صدیق تھے, پھر ایس ایم قمر تھے, ایسے نذیر شہناز تھے, شیخ بشیر احمد تھے. یہ سب ہمارے ساتھ لکھتے تھے. ہر کوئی اتوار کو انتظار کرتا تھا کہ آفتاب کب آئے, ہم دیکھیں ہماری تخلیقات شائع ہونے, اور وہ سکھاتے بھی تھے. میں نے جب خواجہ صاحب سے میں تھر تھرا رہا تھا, خود کہتے تھے ارے یار خواجہ ثناء اللہ بٹ کے ادھر مت جاؤ, یہ مارے گا. میں جب اندر گیا تو میری ٹانگیں لرز رہی تھی. میں نے ان کو اپنا ایک افسانہ دکھایا. اس نے کہا بیٹھو, دیکھا, کہتا ہے ڈاکٹر ہو. میں کہا سر اسٹوڈنٹ ہوں. کہتا ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, ڈاکٹری پڑھو, اردو اچھی لکھتے ہو لیکن محنت کرو. عمر مجید کو دکھاؤ, وہ تھوڑی اس میں نوک پلک سنوارے گا. پھر عمر مجید صاحب میرے دوست بن گئے, اور آخری عمر تک میرے دوست تھے. میرے پاس آتے تھے, میرے گھر آتے تھے, اور مجھ سے مشورہ بھی لیتے تھے, ڈاکٹری مشورہ بھی لیتے تھے. تو انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. اور مجھے مطلب آپ کے جو معاصرین ہیں بڑے بڑے نام رہے ہیں, وحشی سید صاحب ہیں, بالکل, مشتاق مہدی صاحب. وحشی سید صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ بات کہوں کہ میں ان دنوں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, اور ان کا نگینہ بھی وہیں چھپتا تھا. میں وہ نگینہ ہر روز, مطلب جب بھی چھپتا تھا خریدتا تھا, پڑھتا تھا, کیونکہ اس میں ان دنوں فلمی
تصاویر بھی ہوتی تھی, فلمی کہانیاں بھی ہوتی تھی, افسانے بھی ہوتے تھے, اور میں سوچتا تھا کہ کاش میں ان دونوں وہ لکھتے تھے ویشی سعید ساحل کہ ان سے ملوں, کبھی ملاقات ہو. کیا پتہ تقدیر کا کہ آج اس وقت ہم ایک وہ ہمارے بہترین دوست ہیں, میرے بہترین مخلص ہمدرد ہے, اور مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں, عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب, آپ کس تحریک سے وابستہ رہے؟ کیا کسی تحریک نے آپ کو متاثر کیا؟ مجھے اگر آپ سچ مانے تو مجھے معلوم ہی نہیں یہ تحریک کیا ہوتی ہے. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک حساس انسان چھپا ہوا تھا, اور اس وقت بھی, بچپن میں بھی, جوانی میں, آج بھی میرے اندر کچھ احساسات ابھرتے ہیں, جذبات ابھرتے ہیں, اور سب سے زیادہ میں جب اپنی قوم میں کوئی کمی دیکھتا ہوں, خرابی دیکھتا ہوں, اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں, اسی کو میں فکشن کہتا ہوں. باقی کسی تحریک سے نہیں, لیکن اب اس کچھ سال پہلے فکشن رائٹرز گلڈ وجود میں آئی, انہوں نے مجھے اتفاق رائے سے صدر بنایا. جی اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ فکشن رائٹرز گلڈ چند نوجوانوں کا ایک خواب تھا. اس میں سلیم صالح سرفرست ہیں, غلام نبی شاہد ہے, ناصر ضمیر ہے, اور ان سب نے ایک سپنا دیکھا, جس سپنے کو ہمارے محترم دوست اور وادی کشمیر یا ہندوستان کے ایک اعلیٰ پایا کے قلم کار جناب ویشی سعید صاحب ان کے سرپرست بنے, اور مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کیا, اور ایک رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈالی, جو برسوں سے آج تک بڑی خوش اسلوبی سے خدمت انجام دے رہا ہے, اور بہت اچھے کام کیے ہیں. ہم نے اسی ہوٹل شہنشاہ میں بہت ساری مجلسوں کا انعقاد کیا ہے, اور وہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ہر کوئی جو بھی اس کا ممبر ہے, ہر کوئی لگن اور تندہی سے کام کرتا ہے. اور لیکن لاک ڈاؤن سے, کرونا وائرس کے پھیلنے سے ہم پر بہت اثر پڑا, کہ مل نہیں سکتے ہیں, ایک دوسرے سے متاثر ہوا. کبھی کبھی آن لائن بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے نوجوان جو ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کی کہانیوں کا ترجمہ ہوا؟ جی ہاں, میری کہانیوں کا فارسی میں اور کشمیری میں ترجمہ ہوا بھی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کتابی شکل میں وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب, آپ سوشل میڈیا کا اردو زبان ادب میں رول, اس حوالے سے کچھ کہیں کہ کتنا اثر, کتنا اہم کردار سوشل میڈیا ادا کر سکتا ہے اردو زبان ادب میں؟ کسی بھی شخص کو اگر اردو زبان کی خدمت کرنی ہو, وہ کسی بھی طرح کر سکتا ہے. جی, میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایک اہم ذریعہ ہے. میں نے سوشل میڈیا پر اپنے افسانچے ڈال دیے, اور دیکھا کہ پہلے 4 کمنٹس 10 کمنٹس, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ابھی ہزاروں میں یا سینکڑوں میں کمنٹس ملتے ہیں, اور ایک بین الاقوامی سطح پر پاکستانی بھی پڑھتے ہیں, عربی پڑھتے ہیں, افغانی پڑھتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یعنی آپ کے دل میں جذبہ اور لگن ہونا چاہیے اردو زبان کی خدمت. آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, افسانے لکھ کے بھی, شاعری کر کے بھی, سوشل میڈیا پر ڈال کے بھی, کسی بھی طرح. ڈاکٹر صاحب, آپ نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں کہ وہ محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. There is no substitute hard work. شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو افسانہ نگار بننا ہے تو اس کو پڑھنا ہے افسانہ کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, کس طرح لکھا جاتا ہے. اس کے لیے نہ صرف وادی کے مشہور و معروف افسانہ نگار پڑھنا, بلکہ پورے دنیا کے جو بھی جنہوں نے افسانے لکھے ہیں سب کو پڑھنا ہے. اس میں ان کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ کون اونچے قد کا افسانہ نگار ہے, کون چھوٹے, سب کا پڑھنا ہے, تاکہ وہ بہت محنت کرنی ہے, اور پھر کسی استاد سے مشورہ کرنا ہے, ان کو لکھنا ہے کہ کسی استاد کی خدمت کرنی ہے کہ بھائی ہم ایسے لکھیں گے, وہ استاد ان کو سکھائے گا. مشورہ بہت ضروری, لیکن مطالعہ کرتے رہنا ہے, جب تک وہ مطالعہ کرتے رہیں گے, ان کے اندر کا جو ادیب ہے وہ خود بخود باہر ہے. اپنے بزرگوں کو پڑھنا ہے, اور ان سے مشورہ لینا ہے, بالکل ان کو اپنی تکلیف دکھانی ہے, اصلاح لینی ہے, تو اسے ان میں معیار قائم ہوگا, بالکل ان کی زبان درست ہوگی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب, اب آخر پہ آتے ہیں, تو
اب آپ اپنا افسانچہ سنائیں ناظرین کو نمونے کے طور پر، تاکہ دیکھیں کہ آپ کے موضوعات کیا رہتے ہیں افسانچوں کے۔ میرے افسانچوں کے موضوع ویریڈ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی جی، لیکن میں نے کہا کہ میں زیادہ تر سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا بھائی آپ کے ادھر یہ داغ ہے، جی، اب اس کو آپ خود مٹائیں گے، جی یہی ہے میرا مطلب۔ مجھے اپنے یہ جو ہے اپنا قوم ہے اس کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت۔ میں بہت اچھی نوکری چھوڑ کر بہت نقصان کر کے اس وقت کشمیر آیا، کیونکہ یہاں میری ضرورت تھی۔ اب میں نے وہ ضرورت کو، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے اپنا فرض نبھایا۔ اسی طرح میں اپنے افسانوں میں یا افسانچوں میں انہی مطلب لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ ایک ہٹ کے افسانہ ہے، آپ سنیے۔ افسانچہ کا عنوان ہے بیٹی بیٹی۔ بھگوان داس کو ایمرجنسی تھیٹر میں داخل کیا گیا تھا، شاید اسے کوئی سرجیکل پرابلم تھی۔ تھیٹر کے باہر کوریڈور میں اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی انتظار کر رہے تھے۔ جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس نے 10 روز بھوک ہڑتال کی تھی۔ وہ بیٹی کو ایک نحوست سمجھتا تھا۔ سرجن آیا تو بھگوان داس کے بیٹوں نے اس سے کہا، ڈاکٹر اگر ہمارے پتا شری کو کچھ ہوا تو ہم اس اسپتال کو آگ لگا دیں گے، وہ ہمارا بھگوان ہے، خیال رکھنا۔ بیچارہ سرجن گھبرایا ہوا تھیٹر میں داخل ہوا۔ مریض کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس کی سانس رک گئی اور وہ مر گیا۔ سرجن گھبرا گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ سوچنے لگا تو اس نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو فون پر صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب میں کہا، ارے بھائی گھبراؤ مت، میرے پی اے سے بات کرو۔ پی اے نے سرجن کو سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ سرجن نے سب سے سینئر نرس سلطانہ کو باہر بھیجا۔ سلطانہ نے بھگوان داس کے بیٹوں سے کہا، افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پتا کو نہیں بچا سکے، کیونکہ وہ کووڈ بیماری میں مبتلا تھا اور سرجری کے دوران ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر بھگوان داس کے بیٹے کوریڈور سے یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور بیٹی تھیٹر کی طرف تیزی سے بھاگی اور تھیٹر میں داخل ہو کر باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت خوب، بہت عمدہ افسانچہ ہے، بہت عمدہ موضوعات رہتے ہیں۔ یقیناً آج بھی ایک اچھا افسانچہ پڑھنے کو ملا۔ ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے ایک ہر دل عزیز ادیب، قلمکار، ڈرامہ نگار، فکشن نگار ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ آئندہ پھر آپ کو زحمت دیں گے، اس پروگرام میں آپ صرف ضرور فن پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ ٹیوشن کے فن پر۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔